बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के प्रोग्राम में जो खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें एक तो हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्मनामों को जो कलअदम करार दे दिया गया है, वापस ले लिया गया है, इसके नताइज क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, क्या जस्टिस अत्तर मिनल्ला जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ छोड़ गए हैं। एक तो इस खबर पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि मलिक रियाज हुसैन ने पैसे मांग लिए हैं। मलिक रियाज हुसैन ने हुकूमत से पैसे वापस मांग लिए हैं। ये क्या मामला है, कौन सी रकम का, कौन से पैसों का मलिक रियाज हुसैन ने तकाजा किया है, यह भी एक बड़ी अहम खबर है। इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात के हवाले से क्या तवक्कुआत थी, लेकिन उसके बाद वो तवक्कुआत कहां तक पूरी हुई या अधूरी रह गई, और फिर अली अमीन गंडापुर को प्रोविंशियल पार्टी की सदारत से क्यों हटाया गया, यह भी एक बड़ा अहम मामला है, बड़ी अहम खबर है। इसकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट से शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में आते हैं जो जिन खबरों का मैंने इंट्रो दिया है। कोर्ट के हवाले से बताएं कि जो आज मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर वापस ले लिया गया है 13 जनवरी और 16 जनवरी का, इसके असरात और नताइज क्या होंगे। और जो कल से एक बात चल रही है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला मंसूर शाह साहब का साथ छोड़ गए हैं, क्या जजेस के कोई आपस में दोस्तियां, कोई ताल्लुक वास्ते, कोई वादे वईद होते हैं? देखिए, वादे वईद तो नहीं होते, जो वो जजेस आइन और कानून के साथ होते हैं। लेकिन एक जजेस में आपको पता है कि 5-6 साल से अलायंसेस चल रहे हैं। कुछ जजेस हैं जो बंदियाल कैंप में थे, जेड़ा जीते उसका। जब बंदियाल चले गए तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में यू टर्न लिया, काजी के साथ हो गए, काजी फैसल साहब के साथ। काजी साहब के बाद उन्हें ये लगा कि कहीं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने लगे हैं, तो उनके साथ हो गए। तो जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने तो वो आईनी बेंच और वो मंसूर अली शाह के हवाले से जो रिमार्क्स और वो चीज़ें वो आपके सामने हैं। देखें, अत्तर मिनल्ला साहब को बज़ाहिर लग रहा है कि स्ट्रेटजी से इख्तलाफ है, जो मंसूर अली शाह की स्ट्रेटजी है। क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह के जो इक़दामात हैं, उससे एक बात तो आप कह सकते हैं कि चलें जी, उन्होंने 4 जजेस को एक्सपोज कर दिया कि मौजूदा निज़ाम कोई फ़िक्र इतनी हुकूमत को नहीं है। 4 जजेस जो बेनिफिशरी हैं, काजी जैसे याही अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, क्या एक्सपोज ये किया कि एक केस उनके पास लगा। ठीक है, दुनिया में कहीं भी अगर किसी अदालत में, वो अदालत खुद डिटरमिन करती है कि मेरी जुडिक्शन है या नहीं, उनको करने देते। इतनी जल्दी क्या थी, जल्दी केस लगाया, उनसे विड्रॉ कराया गया। जिस किस्म के 2 दिन से जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जितना गुस्सा आग बगोला है मंसूर अली शाह, वो ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो मंसूर अली शाह साहब कुछ करते या नहीं, लेकिन ये इनसिक्योर हैं कि कहीं मंसूर अली शाह कहीं 26वीं आईनी तरमीम को सस्पेंड ना कर दें। हम जो आईनी बेंच के इस वक्त जो हम बैठे हैं और बेनिफिशरी इस तरह है कि अब देखें, अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह है और आईनी बेंच वो है जो सारे आईनी मामलात देख रहा है। ये अलग बात है कि 3 महीने में एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, तशरीह नहीं कर रहा, बाकी रिमार्क्स कर रहा है, दे रहा है। ये वो हुकूमत की खुशनुदी तो हासिल है। इसी तरह मोहम्मद अली मजहर पुराने निज़ाम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनते, अब उनके बड़े चांसेस हैं। जमाल मंदोखेल साहब के भी ये, तो वो आईनी बेंच जो है वो इनसिक्योर है मंसूर अली शाह। ये 3 वाले जजेस के पैनल का चीफ जस्टिस के लिए सबसे पहले इस प्रपोजल को एडवाइस या फ्लोट भी तो मंसूर अली शाह साहब ने किया था हाई कोर्ट की सतह पे। अगर हाई कोर्ट में 3 जजेस का पैनल आ सकता है चीफ जस्टिस के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? देखें, बात ये नहीं हो रही, मंसूर अली शाह की ज़ात का मामला नहीं है। मामला ये है कि जिस तरीके से आपको पता है इमरान, इस वक्त जो जज अपॉइंट हो रहे हैं, कोर्ट पैकिंग देखें हो रही है कि नहीं। सिंध हाई कोर्ट में जो हुआ है, रियाजत साहर जो हैं, जो एक दफ़ा इनकम्पिटेंसी पे निकाले गए, दोबारा उनको जज लगवा दिया गया। पता ही नहीं किसी को कि क्या, क्योंकि वोट पूरे थे हुकूमत के। जो कम्पिटेंट नाम थे उनके पास वोट नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 जज लगे हैं, जो हुकूमत चाहती थी वो लगे हैं। लाहौर में भी आप देखिएगा वही होंगे। पेशावर में भी याही अफरीदी साहब का एक जो है वो जूनियर है, में भी वो उसमें उनको कर दिया जाए, वहाँ भी हो जाएंगे।
تو ہر طریقے سے کورٹ پیکنگ. اب 11 ویلنٹائن ڈے سے پہلے سپریم کورٹ میں 8 جج آ رہے ہیں. کورٹ پیکنگ ویلنٹائن کا سپریم کورٹ کے ساتھ اسناد ملک صاحب کیا تعلق واسطہ بنا رہے ہیں, کیا تعلق واسطہ بنا رہے ہیں. یہ جو 26ویں ترمیم سے پہلے جج لگ رہے تھے, اپنے مظاہر نقوی صاحب لگے تھے, اس وقت بھی اور باقی جج لگے تھے, وہ ٹھیک تھے. آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کون کھڑا تھا؟ منصور علی شاہ کھڑے تھے. آپ کہہ رہے ہیں قاضی فیصل کے مشکل حالات میں منصور علی شاہ کھڑے تھے. 90 دن کے اندر انتخابات میں جو بھی اس وقت نظام چل رہا تھا, منصور علی شاہ کے سوالات تھے. نیب لا امینڈمنٹ میں عمران خان کی پٹیشن کس نے باہر پھینکی؟ منصور علی شاہ نے پھینکی. لیکن جب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میرا جج تیرا جج, منصور علی شاہ نے جب دیکھا کہ یار جوڈیشری کو تھوڑی انڈیپینڈنس دکھانی چاہیے, ہمیں کسی کا علاقار نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد ان کے جو بینیفیشری ہیں اس نظام کے, چاہے وہ ججز تھے, چاہے صحافی تھے, چاہے وکیل تھے, سارے ان کے مخالف ہو. حسنات ملک صاحب, یہ 26ویں آئینی ترمیم سے, لیکن وہ آپ کا سوال تھا اطہر من اللہ صاحب, 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے عدلیہ بڑی آزاد تھی نا, آزاد ہی تھی نا. اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو آزاد عدلیہ تھی, ریکوڈیک والا فیصلہ دیا, پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی عدالت نے ایک وزیر اعظم کو پاناما کی جگہ پہ ایک اقامہ نکال کے تنخواہ نہ لینے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ نکال دیا گیا. تو یہ آزاد عدلیہ تھی. ریکوڈیک والے کیسز آپ کے سامنے ہیں, کارکے والے وہ غلط تھا, وہی آزاد عدلیہ تھی نا. اب جو منصور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک جوڈیشل آرڈر تھا, اس جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سائٹ پہ چینج کر دیا گیا. ایک طرف جوڈیشل آرڈر ہے, اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے, دوسری طرف کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہے. آئین کو دیکھا جائے یا جوڈیشل آرڈر کو دیکھا جائے, اس میں ابھی ایک میں تحمل تو کریں. ایک اور نقطہ ہے, یہ جتنے کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اسناد ملک صاحب لگ رہے ہیں, جتنے بھی لگ رہے ہیں, یہ پڑھے تو سپریم کورٹ میں تھے نا, کسی بینچ کے سامنے سنے جا رہے تھے نا, کسی بینچ نے ان زیر التوا مقدمات میں آرڈر جاری کر رکھے تھے نا. لیکن جیسے 26ویں آئینی ترمیم آئی, ان تمام کیسز کو جس میں جوڈیشل آرڈر آلریڈی کسی نہ کسی ریگولر بینچ نے دے رکھے تھے, اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوا دیے. کیا وہ ججز بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پر تو ہم آرڈر کر رکھا تھا ہم نے, یہ ادھر کیوں چلے گئے؟ وجہ یہ تھی کہ آئین جو ہے بڑا کلیئر تھا. آئین کا آرٹیکل 191A, اس میں کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر جس مقدمے میں وہ جوڈیشل آرڈر کی بات کرتے ہیں, آج اس کے پرانے 3 آرڈر نکلے ہیں, 2021 کا, 2022 کا, 2023 کا, مقبول باقر کے دور میں, جب اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ انٹرپریٹیشن کا کیس ہے, یہ ایک لا کی آئینی حیثیت کا کیس ہے, تو پھر اپنے پاس رکھ کے اس کیس کا کیا چار ڈالنا تھا پھر منصور شاہ صاحب نے. اور آج لائٹر نوٹ پہ پھر نعیم اختر افغان صاحب نے کہہ دیا کہ 5 سے 6 مقدمات منصور شاہ صاحب نے پہلے بھی ہمیں بھجوائے تھے, اور لائٹر نوٹ پہ ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ اب سارے کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے, ہمارے پاس سننے کے لیے کیا رہ جائے گا. اتنی انسیکیورٹی کیوں تھی؟ 2 دن اگر سن لیتے منصور علی شاہ, اتنا ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. 211 آرٹیکل بڑا کلیئر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہوگی. کیوں کی قاضی فیصل نے, کیوں کی افتخار چودھری نے. اسی طرح اور کئی معاملات ہیں جن میں جوریڈکشن کا باہر ہے کہ جو پھر بھی عدالتیں ایگزامن کرتی ہیں, میں بھی آئینی بینچ اس کو دیکھ لیتا نہ ہوتا. اگر ایگزامن بھی کرنا ہے تو جلدی ایگزامن بھی کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف جائے گا. بینیفیشری کیسے؟ اطہر من اللہ صاحب کو کیوں کہا دیکھیں, اطہر من اللہ صاحب کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ان کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو منصور علی شاہ صاحب کی اسٹریٹجی ہے اس سے اختلاف ہے. اطہر من اللہ صاحب سمجھتے ہیں, اور یحییٰ افریدی صاحب دونوں, کہ ہمیں پہلے یونٹی بنانی ہے. ججز آئینی بینچ کے جو ہے ان کو فینڈ نہیں کرنا, فی الحال ہمیں اکٹھا ہونا ہے, اکٹھا ہوں گے, یونٹی آئے گی تو تب. اور اب اگر اس طرح کی وداؤٹ اسٹریٹجی آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ عدلیہ کے لیے کوئی خدمت نہیں کر رہے. یہ اطہر من اللہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو جو منصور علی شاہ صاحب کا ہے کہ 3 مہینے دیکھ لیا نا, جج بھرتی دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں, کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, آئینی بینچ 26ویں ترمیم ٹیک اپ نہیں کر رہا, بینیفیشری جو ہیں وہ, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں جو ایک شک ہے نا کہ چیف جسٹس 3 میں سے ایک آئے, وہ تو آپ بھول جائیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو اب یہ ججز جو ہیں وہ ان کو دوبارہ چیف جسٹس بنائیں گے. اتنا اوفینڈ ہو گئے ہیں یہ جج, اور جتنے پرسنل ہو گئے. لیکن جو دوسرے معاملات ہیں, جوڈیشل کمیشن میں جو حکومت کی میجارٹی, اور پھر جس طرح کے جج لگنا, اور جس طرح کے بینچ, سب سے بڑا سوال ہے کہ حکومت کا کیا کام ہے بینچ بنائے, اور حکومت کے سارے کیسز 90% کیس ان کے ہیں. اب جس طرح فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے کیس میں بینچ حکومت نے بنایا, ایک جج کو شامل کیا حکومت نے کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ اطہر من اللہ صاحب چاہتے ہیں, وہ جو سمجھ رہے ہیں. کل بھی انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کی جو آرڈر پہ بھی سوال اٹھائے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یونٹی بنانی ہے, ہمیں اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے. ایسے اگر ہم کریں گے, کرنی ہے ہم نے,
ظاہری سیاست یہ ہے کہ تدبر کا کام ہے کہ فی الحال ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. حالات نہیں ہے ٹھیک. اس وقت ہمارے جو مخالف ایگزیکٹو ہے وہ بڑی پاورفل ہے, وہ تو فیصلے ہی نہیں مان رہی, تو ہمیں فائدہ نہیں ہے کہ فی الحال تھوڑا ویٹ کریں. آج آپ کو پتہ ہے اسی کیس میں سماعت کے دوران مندو کھیل صاحب نے اور محمد علی مرزا صاحب نے بات کی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پہ بہت زیادہ اچھلتے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایسے ہوگی, ایسے ہے, ویسے ہے, فلاں ہے, ڈمکاں ہے, وہ کہتے ہیں آج اگر جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے نامزد کر دی جائے تو 26ویں آئینی ترمیم پہ کسی کو اعتراض نہیں رہے گا, سارے اپروو کر دیں گے. تو پھر امین الدین خان صاحب سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ووٹ دیا, امین الدین خان صاحب کو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ کرائسس کے ذمہ دار ہیں. جب ججز نے یا افریدی نے پرپوزل دی کہ سارے ججز آئینی بینچ کیسا ہوں, تو امین الدین خان صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا, اپنے ججز کے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ ہاتھ کھڑا کیا کہ جی ٹھیک ہے جی مجھے سربراہ بنائے, میرے سے جونیئر. جب اپنی کرسی کا معاملہ ہے تو کون سی انڈیپینڈنس, کون سا معاملہ ہے. چلے اگلا. پھر کسی کو شکوہ کیا کرتے ہیں, پھر ایگزیکٹو کو شکوہ کیا کرتے ہیں. ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب کو شکوہ کیا یہی عطا ملر صاحب کا بھی ویو ہے کہ جب ججز ہی آپس میں. مذاکرات کے حوالے سے بتائیں کہ گنڈا پور صاحب سے عمران خان صاحب نے کیا توقعات لگا رکھی تھی. دیکھیں ایک تو گنڈا پور صاحب اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے جو تعلقات ہیں وہ ان میں بھی ایک ہے معاملہ. جس وقت آپ نے یاد ہوگا کہ جی سنجانی جانا ہے, علی امین چاہ رہے تھے کہ جو لانگ مارچ چاہیے تو ہم سنجانی چاہیے, تو بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں, وہ انہوں نے کہا جی میں اکیلی چلی جاؤں گی, ہم نے ڈی چوک جانا ہے. تو اس کے بعد بھی کشیدگی رہی, بلکہ کچھ خبریں آئیں کہ جی انہوں نے زبردستی یہاں سے لے کے گئے کہ بشرا بی بی کو. اور پھر جو مسئلہ بنا, جو ان کی صدارت بھی گئی, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اس میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کیونکہ اصل مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ علی امین کے ہو رہے ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ. تو اس میں یہ تھا کہ جی چلیں عمران خان تو جیل میں سزا ہوگی, بشرا بی بی دوبارہ جیل نہیں جائیں گی اور ان کو یعنی سزا نہیں ہوگی. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بشرا کچھ رائے ہے, اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا علی امین کو کہ جی بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, علی امین بھی سمجھ رہے تھے کہ سزا ہوگی لیکن کنوے نہیں کر پائے عمران خان صاحب کو. یہ جو مین وجہ جو سزا ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے مذاکرات یا کیا, پھر یہ جو دروازہ ان کا, محسن نقوی صاحب کی بڑی قربت ہے نا ان کے ساتھ, علی امین کے ساتھ, تو پھر فائدہ کیا. پھر کل بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کافی ذرا کوشچن کیا علی امین صاحب کو, خاص کر گورننس معاملات, کرپشن کی جو شکایات آ رہی ہیں جو خود پی ٹی آئی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ویسے حسنات ملک صاحب حیران کو نہیں, پچھلے 11 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور خان صاحب تقریروں میں کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. 11 سال میں اپنے صوبے میں کرپشن نہیں ختم کر پایا, اور خان صاحب خود اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن کی شکایات آ رہی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں, انکوائری کریں, اور جو وزراء ملوث ہیں ان کو فارغ کریں. اچھا وزراء, اچھا چلیں اچھی بات ہے, خبر ہم نے پڑھی ہے اس میں وزراء کی بات ہے. اچھا چلیں, لیکن سنا ہے کہ اس پہ انہوں نے کافی, آج ویسے انہوں نے سنا ہے کہ علی امین پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے. کل انہوں نے کافی گرل کیا بھی ہوگا, لیکن آج انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اچھا حسنات ملک صاحب ایک اور بھی خبر ہے جی, یہ جو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کنوکٹ کیا گیا, جس کی ابھی آپ فیصلے کی بات کر رہے تھے کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سزا نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کنوکٹ ہو جائیں گے, یہ کوئی راستہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب وہ جو پیسے جو سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑے تھے ملک ریاض حسین نے جو برطانیہ سے بھجوائے تھے این سی اے, اور پھر عمران خان صاحب کی کابینہ کا وہ فیصلہ, تو خبر یہ ہے کہ وہ پیسے تو سپریم کورٹ میں پڑے تھے, سپریم کورٹ کے بعد وہ پیسے جو ہے وہ دے دیے گئے تھے حکومت کو, 35 ارب حکومت کو, وفاقی حکومت کو, اور 30 ارب جو کراچی کی زمین کے ہیں وہ سندھ حکومت کو دے دیے گئے تھے. اب ملک ریاض حسین صاحب نے وہ پیسے مانگ لیے ہیں. ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو وفاقی حکومت کو 35 ارب جو ہم نے برطانیہ سے یا مختلف بینکوں سے ہم نے بھجوائے تھے این سی اے کے ساتھ معاہدے کے ساتھ, جو کہ حکومت نے بھی منظوری دی تھی, اب وہ پیسے ہمیں واپس کیے جائیں. اچھا جی ہاں, ملک صاحب پیسے واپس. اچھا, انہوں نے کوئی ریٹرن کہا ہے؟ ہاں ریٹرن ہی کہا ہے. اچھا, ریٹرن ہی کہا ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پیسے دیں, پیسے واپس کیے جائیں. اگر نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ پیسوں کی واپسی کا موڈ کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن پیسے انہوں نے واپس مانگ لیے. ویسے وہ اپنے بزنس پارٹنر آصف زرداری صاحب سے پوچھیں. اچھا ویسے یہ بات ہے, نو ریفرنس سے ملک ریاض کے جو فیک اکاؤنٹ والے,
وہ زرداری صاحب ساتھ تھے تو وہ ختم. ملک صاحب وہ بات کریں گے. آج پروگرام کو یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہاسپٹل میں آپ کو پہلے بتا دیا, تو یہاں پر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر اس ایشو کو کسی پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.